अस्सलाम वालेकुम। अब ये हमारा इस्लामियत CSS सिलेबस का टॉपिक नंबर 2 है। अब टॉपिक नंबर 1 तसव्वुर इस्लाम हमारा हो गया है। आप देख सकते हैं तसव्वुर इस्लाम हमने किया। हमारा तसव्वुर इस्लाम हो चुका है। अब हम करेंगे इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल। इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल और उनका हल। सवाल आ सकता है ये। सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम दें, 2 सेकंड बस, पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं जी। तो हमारा हो गया तसव्वुर इस्लाम। अब हम करेंगे इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी मसाइल और उनका हल। इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी मसाइल क्या हो सकते हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि इंसानी ज़िंदगी की बुरानी, ये हमारा चैप्टर 1 है, बाब 1 का ना, तारुफ इस्लाम का। ये हमारा चैप्टर के टॉपिक है, 20 टॉपिक है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारे क्या कहते हैं, ये टॉपिक कवर करेंगे और हम अपनी प्लेलिस्ट बना लेंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम दूसरा टॉपिक लेके चल रहे हैं और दूसरा टॉपिक हमारा है इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल और उनका हल। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड देयर सोल्यूशन। ये सवाल भी आ चुका है खैबर पख्तूनख्वा CCPMS में और CCE गिलगित बल्तिस्तान की जो होता है उस पर। इसकी पहले आउटलाइन देख लेंगे क्योंकि सवाल के अंदर भी ना हम तारुफ, बॉडी पैराग्राफ और जो उसका जो अख्ताम होता है वो भी करेंगे, ताकि हमारा एक सवाल एक सही शक्ल में हमें एक आदत बन जाए और हम ऐसे भी अपना उसी तरीके से लेके चलेंगे। और हम CSS के जितने भी सवाल होंगे हम इसी तरह से करेंगे। पहले तारुफ होगा उसका, फिर बॉडी पैराग्राफ होंगे और फिर उसका आखिर में जो सोल्यूशन या फिर आप जो भी सजेशन देंगे वो आखिर में देंगे, ठीक है। तो तारुफ में क्या है, इसके तारुफ में है जब इंसान फितरत के बुनियादी सवालात मिसाइल के जवाबात तलाश करने में नाकाम हो जाता है तो वो परेशानी महसूस करने के साथ जवाबात तलाश करने में मुश्ताक नज़र आता है। क्या है, जब इंसानी फितरत के बुनियादी सवालात के मसाइल करने में नाकाम हो जाता है तो वो परेशानी महसूस करने के साथ जवाबात तलाश करने में मुश्ताक नज़र आता है। मतलब जवाब तलाश करने का इंतज़ार करता है। ये परेशानी हो जाती है जब उसको बुनियादी सवालों के जवाबात नहीं मिल रहे होते। वो सवालात बहुत किस्म के होते हैं। जब इंसान सोचता है और उसको कोई एंजाइटी का नाम देता है, कोई टेंशन का नाम देता है, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी में जब तक एक सुकून की हालत में नहीं पहुंचता है तो वो इसी तरह के सवालात जवाबात की तलाश में रहता है, सवालों के जवाब में, ठीक है। तो इन मसाइल के मुनासिब जवाबात इंसान की जस्तजू की तकमील करते हैं। अगर हमें इन मसाइल के मुनासिब जवाब मिल जाएं तो हमारे इंसान की जस्तजू, जो हम एक तलाश चीज़ कर रहे होते हैं, जस्तजू में होते हैं, वो मुकम्मल हो जाता है और मकसदियत के एहसास को फ़रोग़ देते हैं और हमारा मकसद जो होता है वो पूरा होने का हमें एहसास होता है, ठीक है। ये इंसान को दुनियावी आखिरत में कामयाबी के लिए रहनुमाई करते हैं। ये क्या करते हैं, इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए रहनुमाई करते हैं, दुनिया और आखिरत में। ये सवालों के जवाबात, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। क्या है, पहले जब इंसान फितरत की बुनियादी सवालात मसाइल के जवाबात तलाश करने में नाकाम हो जाता है तो वो परेशानी महसूस करता है। इन्होंने तारुफ शुरू ही सवाल और जवाबात के टॉपिक से शुरू कर दिया है कि जब नाकाम हो जाता है तो वो क्या करता है, तो वो परेशानी महसूस करने के साथ साथ जवाबात की तलाश में मुश्ताक नज़र आता है, मतलब उसका इंतज़ार करता है। ये मसाइल बुनियादी हकीकतों के से मुताल्लिक होते हैं। ये मसाइल कौन से होते हैं, बुनियादी हकीकतों से मुताल्लिक। ये मसाइल बुनियादी हकीकतें कौन सी होती हैं, ये आगे बता रहा है।
انسان ان مسائل کے مناسب جوابات انسان کی جستجو کی تکمیل کرتے ہیں اور مقصدیت کے احساس کو فروغ دیتے ہیں. آپ لوگ جس طرح یاد کریں گے نا تو اس طرح پوائنٹ بنا لینا. ایک پوائنٹ اس طرح کر کے جاؤ جہاں تک فل اسٹاپ آ رہا ہے یہاں تک ایک پوائنٹ بنا لی گا آپ. پھر وہاں سے ایک مطلب دو پوائنٹ کر کے نا سمجھ لیں اور اس کو اپنے پاس سے لکھیں. ورڈ ٹو ورڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ورڈ ٹو ورڈ لکھنے سے آپ کے دماغی کی صلاحیت اتنا کم ہوتی ہے. ایک بندہ ایک چیز کے پیچھے لگا رہتا ہے باقی چیزوں پہ غور نہیں کر پاتا. تو آگے تھا یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں. وہ دونوں دینی اور دنیاوی سطحوں پر اطمینان محسوس کرتے ہیں. کون سے سطح؟ دینی اور دنیاوی سطحوں پر اطمینان محسوس کرتے ہیں. ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں ناکامی انسان کو انتشار اور نا امید کی طرف لے جاتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو اپنے زندگی میں سوالات کے جوابات نہیں ملتے. ایمان ہونے کے باوجود ان کے دماغ میں ایمان کے بارے میں جب وہ غور نہیں کرتے اور وہ دنیاوی چیزوں پہ ہی ریلائی کرتے ہیں تو وہاں سے ان کو جب کوئی جوابات نہیں ملتا تو وہ انتشار اور نا امیدی کی طرف لے جاتی ہے جس سے وہ سوسائڈ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں. لوگوں نے فلسفہ، سائنس اور مذہب کے ذریعے ان مسائل کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. عام لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ فلسفہ بنا لیتے ہیں کہ ہاں ہماری کائنات اتنی بڑی ہوگی تو اس میں اتنے پلینٹس ہوں گے. ہماری پڑوسی کائنات جو ہے اینڈرومیڈا وہ اتنی ہوگی تو اس میں اتنے ٹریلینز ہوں گے، اس میں اتنے سٹار ہوں گے. تو یہ ہمارا ایک فلسفہ ہے کیونکہ ہم اس کائنات سے کبھی باہر نکلے نہیں ہیں تو ہمیں نہیں پتہ. ہم نے باہر سے کبھی پکچر نہیں بنائی ہے نا. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ایک بس اندازے لگا رہے ہیں آسمانوں کو طرف دیکھ کے. سائنس اور مذہب کے ذریعے سے ان مسائل کے جواب دینے کی کوشش کی ہے. لوگوں نے کس طرح جواب دیا؟ فلسفہ سے، سائنس سے اور مذہب کے ذریعے ان سب مسائل کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. تاہم ہم سب سے مدل جواب وحی الہی کے ذریعے دیے گئے ہیں. سب سے مدل جواب، تاہم سب سے مدل جواب وحی الہی کے ذریعے دیے گئے. مطلب اب ایسے سوالاتوں کے جوابات بھی وحی کے الہی کے ذریعے مل رہے ہیں جس سے ہم سائنس اس میں وہ جوابات دینے سے قاصر تھا، فلسفہ لیکن وحی الہی سے اور جو دوسروں مذاہب ہوتے ہیں ان سے وہ جوابات نہیں، کوشش تو کی ہے لیکن وحی الہی کے ذریعے اس سے جوابات دینے مل گئے ہیں. ٹھیک ہے. انسان کو درج ذیل بنیادی مسائل کا سامنا ہے. کون کون سے مسائل کا سامنا ہے؟ پین سلیکٹ کر رہے. ایک پہلا ہے، یاد رکھیے گا، انسان اور کائنات کا خالق کون ہے؟ انسان جب غور کرنے لگتا ہے، علم حاصل کرنے لگتا ہے تو پہلا سوال اس کے دل میں آتا ہے کہ جب اس کو پتہ لگنے لگتا ہے کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ انسان ہے، یہ کیڑے ہیں، ان سب کا بنانے والا کون ہے؟ ہو از دا کریٹر. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ مطلب انسان کی تخلیق کا مقصد، کیونکہ وہ باقی تخلیق کا مقصد بھی پوچھتے ہیں لیکن باقی تخلیق کا سارا تعلق انسان سے ہی ہوتا ہے. انسان ہی ان کو کھلا رہا پلا رہا ہوتا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے اور انسانوں کے کھانے پینے کے کام آ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ انسان کہتا ہے کہ ہم تو غور کر رہے ہیں، وہ غور نہیں کر رہے، ان کو ایسا لگتا ہے. تو وہ کہتا ہے انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، مطلب ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے. دوسرا سوال یہ ہے. پہلا سوال یہ انسان اور کائنات کا خالق کون ہے، یہ انسان کے بنیادی مسائل ہے. صحیح ہے. بنیادی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر چیز کا مقصد و سبب کیا ہے؟ اب یہ دوسرا سوال انسان کی تخلیق کا مقصد ہو گیا اور ہر چیز کی مقصد و سبب ہو گیا کہ یہ ہر چیز، مطلب کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کا مقصد و سبب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا انسان کائنات میں بااختیار زندگی گزار رہا ہے یا ماتحتی سے؟ کبھی کبھی انسان، چوتھے سوال میں یہ ہے کہ زیادہ تر جو سائنسدان ہوتے ہیں، ریسرچر ہوتے ہیں، وہ جب ریسرچ کر رہے تھے تو ان کے دماغ میں سوال آتا ہے کیا ہم کسی کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں یا ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا ہم سے کوئی چیز کروا رہا ہے. تو یہ بھی انسان کے دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ چوتھا مسائل ہے. اور پانچواں مسائل جو کہ بہت خاص ہے اور اس پہ غور کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، بلکہ ہر انسان کا فرض ہے. موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کی زندگی کی حقیقت اور نوعیت کیا ہوگی؟ کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟
اصل ساری زندگی کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ موت کے بعد کے لیے ہی ہوتے ہیں. انسان کی خالق کون ہے اگر اس کو نہیں مانیں گے تو موت کے بعد کیا ہوگا, انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے اگر اس کو نہیں پہچانیں گے تو ہماری موت کے بعد کیا ہوگا, یہ رزلٹ اس میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, تو بنیادی مسائل اور ان کا حل, یہ ہے پوائنٹ نمبر 2. ٹھیک ہے, پوائنٹ نمبر 1 کیا تھا, تعارف تھا. پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے, بنیادی مسائل اور ان کا حل, سولوشن آف فنڈامنٹل پرابلمس. فلسفہ اور سائنس ابھی تک ان سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے. فلسفہ بتایا تھا, فلسفہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دماغ سے ہی اپنا سوچ بچار کے اندازے کے مطابق کیا بنا لیتا ہے, وہ فلسفہ ہوتا ہے. اور سائنس جو تحقیق کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تجربات کر رہے ہیں, ان کو سائنس کہتے ہیں, جو جانتے ہیں. ابھی تک ان سوالات کے جواب دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے. کون سے سوالات دینے کے جوابات نہیں ہے, جو ہم نے بتایا. ٹھیک ہے, چونکہ وہ مابعد طبیعت حقائق کو جاننے سے قاصر ہے. مابعد طبیعت مطلب کہ غیب کا علم, غیب کی چیزیں. مابعد طبیعت, میٹا فزیکل کویشچن. میٹاورس کی دنیا کا نام سنا ہے نا, میٹا غیبی, ورسز ہوتا ہے کہ یونیورس ہوتا ہے, جو کوئی فارم کو کہتے ہیں نا کسی چیز کی. میٹا فزیکل کویشچن جواب دینے. ٹھیک ہے, انسانی عقل و تجربے کے دائرے سے باہر ہے. انسانی عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی, جو کہ مابعد طبیعت ہے. کیا ہے, غیبی باتیں ہیں اللہ کی, اور تجربے کے دائرے سے باہر ہے, اور ہمارے تجربہ اس تک نہیں پہنچا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی ہی ہے, وہی, ٹھیک ہے, جو روح اور مابعد سوالات کے جوابات دیتی ہے. وہی 1400 سال پہلے آئی تھی, اب وہی نہیں آئی اور نہ آئے گی. تو اس 1400 سال پہلے ہی قرآن میں ایسی باتوں, ایسے سائنس کے پوائنٹس نکلے ہیں جو وہی ہی ہے جو روح اور مابعد سوالات کے جوابات دیتی ہے. کہ قرآن میں ہے کہ زمین اور آسمان چپکے ہوئے تھے اور اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں, تو کس نے بتایا, یہ وہی ہی ہے, وہی نے بتایا. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں درج ذیل انداز میں ان سوال کا جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ہے پوائنٹ 1, انسان اور کائنات کا خالق کون, یہ جو ہمارا تھا, اس کا پوائنٹ دیتا ہے. قرآن کہتا ہے انسان اور اس کائنات میں موجود ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. یہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 62. اس کو یاد رکھیے گا, سورہ زمر کی آیت نمبر 62, کہ اس میں اس سوال کا جواب ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے. تو اس کا ترجمہ ہے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے, پیدا کرنے والا اور خیال رکھنے والا. ٹھیک ہے, سورہ زمر کی آیت نمبر 62, اس کو یاد رکھیے گا. یہ ہے بنیادی مسائل پوائنٹ کا اے ہے, اور یہ اے میں ہے انسان اور اس کا خالق کون. ٹھیک ہے, انسان اور انسان کے لیے بہترین تخلیق ہے, اور انسان بیٹری لوگ, اور انسان اللہ کی بہترین تخلیق ہے. ویٹ کریے گا ذرا, چارجر لگا دوں میں, ہولڈ آن 2 سیکنڈ کا ویٹ. جی اسٹوڈنٹس, تو انسان اللہ کی بہترین تخلیق ہے. یہ سورہ 3 ہے اور اس کی آیت ہے 4. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صحیح, احسن تقویم. بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا. عمدہ انداز, تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں, اس کی شکل و صورت کے بارے میں اگر کوئی خامی نکالتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ ہٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی ہٹ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ کو ناراض نہ کریں, ہر چیز خوبصورت ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے, بڑے عمدہ انداز میں بنایا ہے.
تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ کسی کے فیس کے بارے میں یا کسی کے نقش و نگار کے بارے میں بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کے اخلاق کے بارے میں تو بول سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے اپنے بنائے گئے ہیں، لیکن اس کے فیس کے بارے میں نہیں بول سکتے. انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہم نے جو بتایا تھا آپ کو، تو یہ ہے دوسرا پوائنٹ، انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے. قرآن مجید کے مطابق انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. واٹ از دا پرپز آف ہیومن ایگزسٹنس؟ ٹھیک ہے، تو انسان کو مقام اور ذمہ داریوں سے نوازا گیا ہے. مقام، کوئی بھی انسان ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی اپنے حیثیت کے مطابق اللہ نے مقام دیا ہوا. یا تو وہ گھر کا باپ ہوگا تو اس کا وہ مقام ہوگا، اس کی وہ ذمہ داریاں ہوں گی. گھر کی ماں ہوگی تو اس کا وہ مقام ہوگا، اس کی وہ ذمہ داریاں ہوں گی. علاقے کا کوئی ناظم ہوگا تو اس کی ذمہ داریاں الگ ہوں گی. پرائم منسٹر ہوگا، اس کی ذمہ داریاں الگ ہوں گی، اور اس کو جواب دینا ہوگا اللہ کو. ٹھیک ہے، اسے زمین پر اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے. نائب مطلب کہ اللہ کے حکم پہ آئے نا، ہم نے ہر چیز کا سوال جواب اللہ کو دینا ہے، تو ہم اللہ کے نائب ہیں، تاکہ وہ شریعت الہی کے احکامات کی پیروی کرے. شریعت مطلب قانون، الہی مطلب اللہ پاک. اللہ پاک کے قانون کی، احکامات کی، حکم کی پیروی کرے. پیروی مطلب فالو. ٹھیک ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات اور ممنوعات کی روشنی میں زندگی گزارے. احکامات تو وہ ہیں جو ہم نے کرنے، اور ممنوعات وہ ہیں جو ہم نے نہیں کرنے. اوکے گائز، تو قرآن انسان کی تخلیق کا کیا مقصد تھا؟ یہ آپ کے قرآن مجید کو انسان بے مقصد پیدا نہیں کیا. انسان کو مقام اور ذمہ داریوں سے نوازا گیا، اسے زمین پر اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا. پہلے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس میں مقام اور ذمہ داریوں سے نوازا گیا. تیسرا پوائنٹ ہے، اسے اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ شریعت الہی کے احکامات کی پیروی کرے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ کیوں بنا کر بھیجا گیا؟ تاکہ وہ شریعت و احکامات کی پیروی کرے. پانچواں پوائنٹ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات اور ممنوعات کی روشنی میں زندگی گزارے. ٹھیک ہے، اور آگے چلتے ہیں. انسان کی وجود کا مقصد عبادات خداوندی ہے. عبادات خداوندی، عبادات خداوندی. ٹھیک ہے، اور عبادات کون کون سی ہوتی ہے دیکھ لیتے ہیں. یہ زندگی کی ہر سرگرمی، چاہے وہ دنیاوی ہو یا روحانی، سماجی یا انفرادی، سیاسی ہو یا معاشی، اگر شریعت کے مطابق ہو تو وہ عبادت کے زمرے میں آتی ہے. واہ، کتنی گہری بات بولی ہے کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں، پورے دن پوری رات نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، روزے رکھتے رہتے ہیں، وہ اللہ نے اس کو نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر زندگی کی ہر سرگرمی، چاہے وہ دنیاوی ہو، مطلب دنیا میں اگر ہم اللہ کے احکام کے مطابق کام کر رہے ہیں، یا روحانی ہو، روحانی مطلب نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی ورد کر رہے ہیں، وہ ہو. سماجی ہو مطلب معاشرے کے لیے کر رہے ہیں، یا انفرادی ہو، یا اپنے لیے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، یا اپنے کو برائی سے بچا رہے ہیں. سیاسی ہو، یہ مطلب سیاست میں آ کے لوگوں کے لیے اچھا کر رہے ہیں. یا معاشی ہو، مطلب کہ حلال کی کمائی کما رہے ہیں، اگر شریعت کے مطابق ہو تو وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے، مطلب کہ وہ عبادت کہلائے گا. یہ سارے کام اگر ہم اللہ کے کہنے پہ چلیں گے. ٹھیک ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ برائی سے منع کرے اور نیکی کا حکم دے. اور اسے قیام عدل کے ساتھ سب کے احترام و تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے. اسے قیام عدل، قیام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا یا رکھنا. ٹھیک ہے، اسٹے کرنا. عدل مطلب انصاف کے ساتھ سب کے احترام اور تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے. مطلب رسپیکٹ بھی کرنی ہے، عدل بھی کرنا ہے، اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، کام کرنا چاہیے. صحیح ہے، اور اسے اپنے اختیارات امانت کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے. مطلب اگر کسی کو کچھ اختیارات مل گئے ہیں، یہ جو انسان کو ذمہ داریوں اور مقام ملا ہے، تو اس کو امانت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آج آپ علاقے کے DIG بن گئے، CSS پاس کر کے SP بن گئے، یا ASP بن گئے، یا AC بن گئے، تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے اس کو دینی ہے، اور اس سے آپ سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، امانت کا نظریہ یہ فرد، خاندان، معاشرہ، ریاست، حکومت اور مجموعی طور پر انسانیت کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے. امانت کا جو نظریہ ہوگا وہ فرد، مطلب اپنے لیے بھی تو کچھ ہوگا نا، وہ اپنے کو ناجائز فائدہ حاصل کرے گا، تو یہ
اس کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک فرد کے لیے، خاندان کو فائدہ دے رہا ہے، معاشرے کو فائدہ دے رہا ہے یا معاشرے کے ساتھ غلط کر رہا ہے، ریاست پوری، اگر آپ ریاست کی کچھ بن گئے ہو بڑے، حکومت گورنمنٹ آ گئی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، یا ریاست کے بڑے چیف بن گئے ہو یا پولیس بن گئے ہو یا بیوروکریٹ بن گئے ہو، ٹھیک ہے، اور حکومت اور مجموعی طور پر ہوتا ہے انسانیت کے ساتھ تعلق، مجموعی طور پر انسانیت، مطلب کہ ان سب کا تعلق انسانیت کا ہوتا ہے نا، تو انسانیت کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے، چونکہ انسان سماجی اور روحانی طور پر ان اداروں سے وابستہ ہوتا ہے۔ جب ہم سماجی طور پہ ہو جاتے ہیں تو ہماری روح وہ بھی، ہماری سوچ ووچ بھی ادھر ہی چلی جاتی، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوئے، سو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں نکما پیدا کیا، مطلب بے مقصد پیدا کیا، اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ہاں، مطلب کہ جو تمہیں احکام، مقام اور ذمہ داریاں دی ہیں، ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مومنون کی آیت نمبر 115 آیت نمبر مومنون کی، جس میں آپ کی اس کا ہے یہ جو آپ کو ذمہ داریاں دی گئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو، پہلا ہے دوسرا کیا ہے، تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں نکما پیدا کیا اور یہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اور دوسری آیت اگر آپ کو یہ بڑی لگ رہی ہے تو یہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، وما خلقت، مجھے نظر نہیں آ رہا، اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ اب بندگی یہ صرف عبادت نہیں، ہر وہ کام جو اللہ کے مطابق ہو وہ بندگی کہلاتی ہے۔ یہ سورہ زاریات 56 آیت نمبر، ٹھیک ہے۔ اب جی ہو گیا ہے ہمارا پوائنٹ، ہر چیز اس کا مقصد و سبب، پہلے انسان کا ہو گیا، انسان کی تخلیق کا کیا مقصد تھا، اب ہر چیز کا مقصد و سبب آ گیا، ٹھیک ہے۔ وٹ از آبجیکٹو اینڈ پرپز آف ایوری تھنگ، اس کائنات میں کسی بھی چیز کی تخلیق بلا مقصد نہیں ہوئی، او مائی گاڈ، کسی بھی چیز کی تخلیق بلا مقصد نہیں ہوئی، ہر چیز کے لیے ایک مقصد مقدر ہے۔ درخت آکسیجن مہیا کرنے کے لیے ہے، ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، حیوانات اور جمادات کو بنایا گیا ہے، انسان ان چیزوں کو عقل مندی سے مجموعی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مطلب کہ انسانوں کے لیے ہی ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، درخت بھی اور انسانوں کو آکسیجن دے رہا ہے، اور حیوانات اور جمادات بھی انسانوں کے کام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 49 ہے، یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک خاص مقدار کے تحت پیدا کیا۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 49 چیز کے لیے، چیز کے مقصد کے لیے، ٹھیک ہے، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص مقدار کے تحت پیدا کیا۔ اب ہے پوائنٹ نمبر 4، ڈی پوائنٹ آ گیا، کیا انسان کا کائنات میں بااختیار زندگی گزارا ہے یا ماتحتی سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، بااختیار زندگی گزار رہا ہے یا ماتحتی میں، ٹھیک ہے۔ whether man is living a free life or predestined one، اگرچہ انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے تاہم اسے آزاد زندگی عطا کی گئی ہے، اللہ کا نائب ہے لیکن اسے زندگی آزاد دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے انسان کو اس کائنات میں بطور آزمائش خاص مدت کے لیے پیدا کیا اور جس کی پاسداری کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا۔ سورہ کاف آیت نمبر 29، ایک پوائنٹ پہ دیکھیں، آیت ہے ایک پوائنٹ پہ، اور اتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یہ اچھا آپ ایک لسٹ بنائیں اور یاد کر لیں۔ اگر یہ سوال اس طرح نہیں بھی آتا ہے نا، تو اگر آپ کو کوئی ایسا ٹاپک مل گیا تو آپ کو یہ آیت اسلامیت میں لکھ سکتے ہیں، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دی ہے کہ آپ چاہے تو نیک کام کرو یا بد کام کرو، لیکن آخرت میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ وہ لوگ جو قانون الہی کی مکمل پاسداری کرتے ہیں انہیں مومنین کہا جاتے ہیں۔ مومنین کسے کہا جاتا ہے؟ جو اللہ پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں تو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مومنین۔ مومنین کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی نیک انسان دیکھیں تو آپ اس کو مومن بول سکتے ہیں، اس سے اس کو بہت اچھا لگے گا اور باقی چیزوں سے بھی وہ بچا رہے گا۔ جبکہ قوانین سے روگردانی کرنے والے لوگوں کو کفار کہا جاتا ہے، جبکہ جو قوانین نہیں مانتے اللہ کے تو اس کو کفار کہا جاتا ہے، لیکن ہم پہ یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی مسلمان کو
کافر یا کفار بولے. ٹھیک ہے. اب موت کے بعد کیا ہوگا, آخری زندگی کی حقیقت اور نوعیت کیا ہوگی. What lies after that? What is hereafter? اس زمین پر گزرنے والی زندگی آخری زندگی کے لیے امتحان ہے. اخری زندگی کے لیے اخری زندگی کے لیے امتحان ہے. زندگی پہ زمین پہ جو بھی ہم گزار رہے ہیں نا, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے, لوگوں کے ساتھ مل رہے, جل رہے, یہ ان سب کا ہم سے امتحان لیا جائے گا. زندگی عارضی وجود کا نام ہے, عارضی, ٹمپریری. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ, پہلا پوائنٹ کیا ہے, اس زمین پہ گزرنے والی زندگی اخری زندگی کے لیے امتحان ہے, اخری. اب دوسرا پوائنٹ ہے, زندگی عارضی وجود کا نام ہے, اس پہ ابدیت ہے, یہ ایک ہی. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ کے لیے رہی ہے. انسان اس دنیا میں انجام دینے والے تمام اعمال کے لیے قیامت کے دن جواب دہ ہوگا. او مائی گاڈ, بڑی خطرناک جملہ ہے. سورہ ملک آیت نمبر 2, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. یہ مجھے اس لیے کیونکہ مجھے یہ یاد ہے, کیونکہ میں پڑھتی ہوں اکثر, جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تھا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے اچھے ہیں, کس کے کام اچھے ہیں, اور وہ غالب بخشنے والا ہے. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا, جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا, موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا, تاکہ تم کو آزمائے تم میں سے کون اچھے کام ہے, تم میں سے کس کے اچھے کام ہے, اور وہ بخشنے والا ہے. اس میں کتنے پوائنٹ ہوئے, 1 2 3 4 5 پوائنٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ عارضی زندگی یہ عارضی زندگی اخری زندگی میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے, جو کہ عظیم اور ابدی ہے. یہ جو ہماری زندگی ہے نا, یہ اخری زندگی میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ. اگر ہم اخری زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں, ہمیشہ کے لیے پانے والی زندگی میں, تو یہ بہت ایک عظیم اور ابدی عظیم ہے, مطلب کہ یہ ذریعہ ہے جو کہ عظیم اور ابدی ہے. سورہ ہود آیت نمبر 108, اور جو لوگ نیک بخت ہیں سو جنت میں ہوں گے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. نیک بخت لوگ, سورہ ہود آیت نمبر 108, جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. دلچسپ تاریخ مکالمہ, انٹرسٹنگ ہسٹوریکل کنورسیشن. جمال عبد الناصر 1918 پیدائش ہے ان کی, اور 1970 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. عرب سوشلسٹ اور قوم پرست رہنما تھے. ٹھیک ہے. اور قوم پرست رہنما. دورہ چین کے موقع پر چولان لائی کوئی شخص ہے یہ, جو کہ 1898 میں پیدا ہوا, اور اس کی ڈیتھ ہوئی 1976 میں. کے ساتھ مکالمے کے دوران چینی رہنما نے اس سے پوچھا, چینی رہنما کون تھا؟ چولان لائی. پوچھا کہ کیوں اس کے لوگ ماں باپ پر بے حد یقین رکھتے ہیں. ماں باپ مطلب غیب کی باتوں پر, جو کہ قرآن میں ہیں اور ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی, یا پھر ایسی باتیں جو کہ اللہ نے چھپائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم ماں باپ اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں. اس کے 2 وجوہات ہیں, سائنس اور منطق, کائنات اور اس کی زندگی کے مقصد کے میں جواب دینے سے قاصر ہیں. ٹھیک ہے. کہ آگے کہ جو بھی ہوگا ہم یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے لوگ روحانیت اور ماں باپ پر عقیدہ رکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. کہ مسلمان جو ہیں وہ روحانیت اور ماں باپ پر عقیدہ رکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ان کو رکھنا ہی ہے کہ وہ غیب کے اللہ کا علم ہے, اور وہ غیب کا علم ہے, اور ہمیں ہر چیز پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ایسا ہوتا ہے. اور ہم مرنے کے بعد ہم سے سوال جب پوچھا جائے گا, وہ تو سائنس کو تجربے کے لحاظ سے بناتے ہیں نا, لیکن ہمیں جو قرآن میں بتا دیا ہے اور جو ہوگا ہمیں اس پہ یقین ہے. یہ عقیدہ ہماری تاریخ اور نفسیات میں نقش ہے. یہ عقیدہ ہماری تاریخ مطلب پاسٹ اور نفسیات اور دماغ میں نقش ہے. یہ عقیدہ تاریخی تسلسل, نفسیاتی فلاح اور روحانی تکمیل اور سماجی ارتباط کے احساس کو فروغ دیتا ہے.
सॉरी नज़ला हो रहा है, ठीक है, फ़रोग़ देता। ये बात हमने मोहम्मद हुसैन हैकल की किताब द कैरो डॉक्यूमेंट से नकल की, या आप इसके रेफरेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। ये बात हमने मोहम्मद हसनैन हैकल की किताब। तो गाइज़ हम अगले टॉपिक, जो हमारा टॉपिक नंबर 3 होगा, हम अब अगली वीडियो उस पर बनाएंगे। पहला चैप्टर हमारा, हमने आपको बताया है कि पहला चैप्टर हमारा है तारुफ़ इस्लाम। तारुफ़ इस्लाम में क्या क्या है ये देख सकते हैं आप, देखिए तारुफ़ इस्लाम नहीं, हाँ पहला चैप्टर है तारुफ़ इस्लाम। तसव्वुर इस्लाम इसका पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक हो गया है हमारा। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तीसरा टॉपिक। हम इसके जल्दी जल्दी टॉपिक कर ले ताकि हम दूसरे टॉपिक पे जाए। एक चैप्टर में इतने सारे टॉपिक हैं, इसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे चैप्टर में जाएंगे। और आप हमारी प्लेलिस्ट लगा के सुने समझें, और अगर आपको कुछ सवाल पूछना तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कोई मसला आ रहा है, कोई पूछना चाहते हैं कोई क्लास के हवाले से, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।